بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पता नहीं आप लोगों को कितना याद है, हम लोगों ने उस्मानिया खिलाफत के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे और जो है तकरीबन 6-7 उसके शुरू के लीडर्स के हमने डिस्कशन किया था। तो जस्ट तो एक आप लोगों को एक रिफ्रेशर देने के लिए ताकि चीज़ें जहन में दोबारा वापस आने लगे, तो हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स, ताकि कोई गैप्स हमारी अंडरस्टैंडिंग में इस्लाम की, जो जब से इस्लाम शुरू हुआ है, यानी जब से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है उस वक्त से लेकर फिर जो है आज की रहती दुनिया तक हम पूरी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर सकें। तो इस क्लास का मकसद ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। हमने खिलाफत के लिहाज से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन, उमैया खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और फिर अब्बासी खिलाफत जो ममलूक के अंडर कायरो में काहिरा चली गई थी वो फिर जो है स्पेनिश उमैयद खिलाफत जो थी स्पेन में, फिर इसके साथ फातमीद और समनीद जो छोटी-छोटी खिलाफतें नॉर्थ अफ्रीका में और जगह पे रहीं उनको डिस्कस किया। फिर सल्जूक़्स आए, ईरान में भी आए और फिर वो रोम की तरफ भी आए और फिर जो अंदलुस में दूसरी वो चीज़ें हुकूमतें कायम हुई लेकिन फिर वो ख़त्म होती चली गईं। और फिर जब मंगोल्स आए तो उस ज़माने में आप समझिए कि ऑटोमन खिलाफत शुरू हुई। तो क्रूसेड्स और मंगोल्स इन दोनों को सब्जेक्ट्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, तो अगर ज़हनों में उसको रखें। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें ऐड की है कि तकरीबन ये कि 1206 से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत थी जो कि इंडिया में थी। तो उस वक़्त जो है वहाँ भी सल्तनत शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह हम इसको भी स्टडी करेंगे और क्योंकि ये मुग़लों से पहले या मुग़लों के साथ-साथ मुग़लों से पहले ये सारे तकरीबन 5 ख़ानदान आए थे, जिन्होंने हुकूमतें की थी उस सल्तनत पे। दिल्ली की सल्तनत कहलाती थी लेकिन तकरीबन इंडिया, पाकिस्तान के इलाकों में वो करते थे। इसी तरह से ममलूक्स जो थे वो इजिप्ट में आए और फिर ऑटोमन एम्पायर का सिलसिला शुरू हुआ। तो अभी तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमन एम्पायर तक पहुँच गए हैं, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह तक। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस्तांबुल फ़तेह कर लिया था और उसके बाद जो लोग आएँगे सुल्तान बायज़ीद दोम, सलीम अव्वल और सुलेमान द मैग्निफिसेंट या सुलेमान जिनकी सबसे ज़्यादा 46 ईयर जिसने हुकूमत की थी। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने ज़हनों में रखें तो एंड ऑफ द डे जब हम पूरी ऑटोमन हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हमारे ज़हनों में 4-5 नाम ऐसे होंगे, जिस तरह से उमैया खिलाफत के कुछ नाम हमारे ज़हन में, अब्बासी खिलाफत के हारून रशीद, मामून रशीद हैं। तो इसी तरह से हर खिलाफत के कुछ लोग ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं क्योंकि या तो उनके ज़माने में कोई काम-काज ज़्यादा हुए हुए होते हैं या गोल्डन एज को बिलॉन्ग करते हैं या ये कि कुछ फितना फसाद या सिविल वॉर हुई हुई होती है। तो इस लिहाज से हम लोग इसको भी एक-एक को स्टडी करेंगे लेकिन ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा हम कॉन्संट्रेट करेंगे वो मेन सुल्तान्स पे और खलीफा पे करेंगे। ये चार्ट मैं आप लोगों को हर दफ़ा दिखाता हूँ, इसको प्लीज़ देख लिया करें क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी कि शुरू से राशिदीन खिलाफत से लेके और जो हम आखिर तक पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के तक और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। खिलाफत उस्मानिया सबको पता है 1299 में शुरू हुई और 1923 में जाके ख़त्म होगी। तकरीबन 624 साल इन्होंने हुकूमत की। ये लोग जो थे बेसिकली टर्क्स जो थे ये नोमैड्स, ये खाना बदोश लोग थे जो तुर्क ओरिजिन से थे और उनकी जो मेन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी वो सूफीज़्म थी। तो वो सारे के सारे सूफीज़्म पे हैं, बल्कि आज भी तुर्की में सूफीज़्म ही की प्रैक्टिस होती है। मज़हब में वो लोग हनफी थे सारे, जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादातर हनफी हैं और अपने अकीदे में वो अशरी थे। अशरी जो हैं ये एक क्योंकि अकीदे का सिलसिला जैसे-जैसे खुलफा राशिदीन के बाद से हुकूमतें बढ़ती चली गईं तो चीज़ों को बहुत स्पेसिफिक करने के लिए बड़े-बड़े उलमा ने और फुक़हा ने जो है इन चीज़ों को सेपरेट करना शुरू किया ताकि हर
ہر آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو. تو عقیدے کے لحاظ سے اشعری، ہم لوگ بھی سب اشعری ہیں، حنفی زیادہ تر ہیں ہم لوگ، اور پھر جو ہے صوفیزم بھی پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے ترکی میں. اچھا، ابھی تک ہم نے جو ہے سلطان محمد فاتح تک پڑھا ہے، تو تقریباً یہ 12واں سمجھیے سلطان تھا، اور عثمان سے سلسلے شروع ہوئے تھے. بیچ میں یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، بیچ میں بایزید کے جو ہے 4 بیٹے تھے، وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، تو ان کی سمجھیے سول وار ہو گئی تھی، خانہ جنگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آلموسٹ 10 سے 11 سال تک وہ سول وار چلی. لیکن پھر جب محمد ون آیا، انہی کا بھائی تھا، تو اس نے آ کے، بایزید کا بیٹا تھا، تو اس نے آ کے پھر چیزوں کو دوبارہ سے ریوائیو کیا، اور عثمانی خلافت جو ہے دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی. اسی طرح سے پھر مراد 2 آیا. مراد 2 کا جو بیٹا ہے وہ پھر سلطان محمد فاتح بنا، جس نے استنبول کو فتح کیا. تو یہاں تک ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی تھیں. ہم لوگوں نے ارطغرل جو ایپیسوڈ چل رہی ہے ٹی وی پہ، اس لحاظ سے یہ شکلیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، سلیمان شاہ، ارطغرل، اور پھر عثمان، اور عثمان سے پھر سمجھیے عثمانیہ خلافت شروع ہوئی. اچھا، یہ بھی میں نے آپ نقشہ دکھایا تھا کہ یہ ترکی ہے یہ پورا، اور یہ سمجھیے یہ سوغد کا علاقہ ہے جہاں سے عثمان نے شروع کیا، اور پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح یہ پورا ترکی ہے، کس طرح سے پورے ترکی میں چیزیں جو ہیں وہ پھیل گئی تھیں سارے، یہ ترکی ہے. پھر استنبول جو ہے وہ بالکل یہاں پر ہے، سمجھیے کہ یہ سی آف مرمرا کے دوسری سائڈ پہ، یہاں پہ بالکل یہ جہاں سے یہ سمجھیے یہ بلیک سی اور میڈیٹرینین سی ملتا ہے. اچھا، یہ بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا، صرف ریویژن کے لیے بتا رہا ہوں کہ تقریباً 35 سے 38 سلطانز آئے امپائر میں 4 ایئرز میں، اور ان کا جو قبیلہ تھا عثمان کا یا سلیمان شاہ کا، وہ کائی کہلاتا تھا. کائی قبیلے والے بہت خوددار تھے، بہت بہادر تھے، اور بہت عقل مند تھے. اور جس طرح سے انہوں نے شروع میں غداریاں اور سب چیزوں کو صحیح سے سنبھالنے کے بعد، جب وہ عثمان کا وقت آیا، تو عثمان پھر یہ جو سلجوک امپائر تھے ان کے اس نے جو ہے ان کو کچھ زمینیں دیں، جس کے اوپر یہ لوگ سیٹل ہو گئے. پہلے تو یہ لوگ خانہ بدوش تھے، تو کہیں سیٹل نہیں ہوتے تھے، اپنے آسانیوں کے لحاظ سے موو ہوتے رہتے تھے. لیکن پھر یہ عثمان کے دور میں ایک جگہ سیٹل ہوئے، پھر انہوں نے باؤنڈری وال بنائی، پھر دوسرے کرسچنس کو اور جوس کو، دوسرے لوگ جو ان کے انڈر رہنے کو تیار ہو گئے تھے جزیہ دینے کو، پھر ان لوگوں نے ان کو اپنے ادھر ملایا، ان کو ملا کے پھر دوسروں سے جنگیں کی. اسی زمانوں میں ان کو منگولز کا بہت زیادہ خطرات تھے، تو منگولز سے جنگیں ہوئیں، پھر منگولز کو بھی انہوں نے ہرایا، پھر منگولز خود سے مسلمان ہو گئے، تو پھر بہت چیزیں آسان ہو گئیں. اور پھر اسی ون آف دا ریزن کہ عثمانیہ خلافت پھر اتنی فلرش کی کہ پھر ان کو منگول کی سپورٹ حاصل ہو گئی تھی، اور پھر یہ منگولز جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے پھر دوسرے منگول جو مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو پھر تباہ کیا. اچھا، تو یہ ہم نے سارا ذکر کر لیا کہ یہ پوری ایک سویلائزیشن ان کی نہیں تھی، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ہسٹری ریکارڈز نہیں تھے. مطلب یہ کہ یہ بالکل نومیڈک طریقے سے زندگی گزارتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ہر چیز بالکل اسکریچ سے شروع کرنی پڑی. اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یہ ان کے فیور میں چیز چلی جاتی ہے کہ ان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. یعنی انہوں نے ہر چیز کو پھر اپنے لحاظ سے سیٹ اپ کیا، اپنے لحاظ سے پورا سسٹم بنایا، اور اپنے لحاظ سے سیٹ اپ کر کے، اور پھر چیزوں کو بڑے آرام سے آگے چلاتے چلے گئے. تو یہ سارا میں نے ذکر کر دیا ان سب چیزوں کا. یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جو ٹی وی پہ ارطغرل غازی کی جو ایپیسوڈز ہیں اور پھر اب عثمان کی چل رہی ہیں، تو اس کے اندر فکشن بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر چیزیں بہت زیادہ ایڈ کی گئی ہیں. لیکن یہ کہ اوور آل ہسٹری صحیح ہے، لیکن جو بیچ میں واقعات ہیں ان کو پلٹ دیا، کچھ کیریکٹرز کو آگے پیچھے کر دیا ہے، میرے خیال میں صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ بہت شوق سے دیکھیں اور اس کے اندر انٹرسٹ قائم ہو. لیکن یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان چیزوں سے پوری دنیا میں چونکہ دیکھا جاتا ہے، تو ہمارے جو ان لوگوں کے اخلاق دکھائے ہیں، بڑے بزرگوں کی عزت دکھائی ہے، آداب ہیں، ان کا ایک کلچر ہے، اسلامک ٹیچنگز ہیں. تو اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ایون پاکستان میں یا پوری دنیا میں، ایون سعودی عرب میں، آپ کو ایسے پروگرامز نہیں ملیں گے جہاں پیور اسلامک کلچر دکھایا گیا ہو، جہاں پہ جہاد دکھایا ہو. آج کل بہت سے لوگ جہاد کو اوائڈ کرنے لگے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مغربی ممالک اس چیز کے اوپر باتیں کرنے لگتے ہیں، تو لوگوں نے بہت ہی کنوینئنٹلی ان چیزوں کو نکال دیا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہمیں پتا ہو، ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ اسلامک کلچر ہے کیا.
تو سب سے جو مین چیز ہے جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی وہ اخلاق ہی تھے. اخلاق تھا، ان کا کردار تھا، ان کے آداب تھے، پھر لوگ جس طرح سے ان کی عزت کرتے تھے، اور پھر بڑے بزرگوں کی عزت ہمیں کرنا چاہیے، علماء کی اور بزرگوں کی، وہ سب ہمیں اس پروگرام سے ملتا ہے. اچھا، عثمان غازی جو ہیں ان کے پہلے تھے، تقریباً 27 ایئرس انہوں نے حکومت کی. اس کے بعد ان کا بیٹا آیا اور خان غازی بھی بعض کہتے ہیں، بعض اورحان غازی کہتے ہیں، یا اور خان تو اس کا بیسیکلی نام اور تھا لیکن خان تھا آگے. تو اس نے تقریباً 38 ایئرس پہ حکومت کی، اور بہت سی چیزیں جو عثمان نے شروع کی تھیں ان کو باقاعدہ اس نے پھر بہت اچھے طریقے سے، یہ جو اپنی خانہ بدوشی کی لائف کمپلیٹلی ختم کر کے اپنی امپائر جو بننی شروع ہوئی ہے، سمجھیے وہ اسی کے زمانے سے ہوئی ہے. پھر سلطان مراد اول آیا، اس نے تقریباً 27 سال حکومت کی. سلطان بایزید آیا، بایزید ون، اس نے 13 سال حکومت کی. پھر جو ہے سلطان محمد اول اور سلطان مراد دوم آئے. یہ ساری پچھلی کلاس میں ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا، تو اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں مزید یاد دہانی کرنی ہے تو پچھلی والی ریکارڈنگ سن لیجیے گا. سلطان مراد دوم جب آئے، جو انہوں نے تقریباً سمجھیے کہ 23 سال حکومت کی، تو ان کے پھر بیٹے تھے سلطان محمد فاتح. سلطان محمد فاتح نے جو ہے ان کو بہت شروع میں، سلطان مراد دوم نے جب بہت چھوٹے تھے یہ سلطان محمد فاتح، تو ان کو حکومت دے دی تھی، لیکن پھر غداریاں شروع ہو گئیں اور بہت پرابلم شروع ہو گئے تھے، کیونکہ سلطان محمد فاتح بہت ینگ تھے. تو پھر وہ دوبارہ سے اس میں آ گئے تھے. تو اس لحاظ سے پھر ان دوبارہ سے مراد ٹو آ گئے تھے. پھر جب ان کی ریگولر ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر سیکنڈ رین میں سلطان محمد فاتح نے تقریباً 30 سال حکومت کی، اور اسی دوران انہوں نے پھر استنبول کو فتح کیا. اچھا، چیزیں جو سلائیڈ ابھی تک میں چل رہا ہوں یہ سب پچھلی کلاس میں کور ہو چکی ہیں. تو لیکن یہ کہ جسٹ ٹو گیو یو بریف بیک گراؤنڈ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کی فوجیں، سلطان محمد فاتح نے جو ہے وہ کس طرح سے استنبول کو قبضہ کیا تھا، کیونکہ اس کے گرد ایک بہت بڑی اور فصیح دیوار، فصیلیں کھڑی ہوئی تھی، دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی، تو اس کے اندر جانا بہت مشکل تھا. اسی زمانے سے کچھ عرصے پہلے گن پاؤڈر ایجاد ہو چکا تھا، اور کیننز بنائی تھیں سلطان محمد فاتح نے، بنوائی تھی بہت بڑی بڑی کیننز. اتنی بڑی توپیں تھی کہ جو آج بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اتنے سائز میں بڑی تھی، اور ان کے گولے اتنے بڑے تھے کہ یہ دیواروں کو انہوں نے توڑنے کے لیے استعمال کیا تھا. لیکن ان سب چیزوں سے فائدہ نہیں ہوا تھا. تو فائنلی پھر سلطان محمد فاتح کا ایک آئیڈیا تھا، کیونکہ یہاں پہ سمجھیے ایک وہ زنجیر لگی ہوتی تھی، تو یہاں سے کوئی شپس یا کوئی چیزیں اندر نہیں جا سکتی تھی. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے فورسز کو یہاں پہ لے کے آیا تھا. پھر اس نے جو ہے یہاں سے ان کو درخت کٹوا کے ان کے اوپر کشتیاں چڑھا کے اور یہاں اتار دیا تھا. تو جس کی وجہ سے پھر قسطنطنیہ یا استنبول فتح ہو گیا تھا. ادروائز اس کا فتح ہونا بہت مشکل تھا. اس سے پہلے بہت سے مسلمان حکمران کوشش کر چکے تھے، لیکن کوئی بھی استنبول کو فتح نہیں کر سکا تھا. تو اب چونکہ استنبول ایک کائنڈ آف کنیکشن تھا یورپ کا اور آپ کے ترکی کا اور پھر دوسرے اسلامک ورلڈ کا، تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی. اور جس وقت یہ فتح ہوا ہے اس وقت اس کے ارد گرد تمام چیزیں فتح ہو چکی تھیں، لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد فتح ہوا تھا. یہ سارے نقشے میں نے دکھائے تھے کس طرح سے فوجیں الائن کی تھی انہوں نے، کس طرح سے داخل ہوئے، اور پھر آگے جا کے ان کی فوجیں جب آئیں مسلمانوں کی، تو انہوں نے جب یہاں پہ دیوار میں سوراخ کیے تو سارے اس طرف آ گئے. پھر انہوں نے یہاں سے جا کے یہاں پہ آئے، تو انہوں نے یہاں کی فوجیں جو رومن امپائر تھے انہوں نے یہاں بھیجنی پڑی. تو پھر یہاں پہ ان کو ٹائم مل گیا اور جگہ مل گئی. تو اس لحاظ سے بہت ہی ویل پلانڈ قسم کا اٹیک تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا تھا. اور ہمیں پتا ہے کہ قسطنطنیہ اس وقت تک تھا، اس کے بعد اس کو استنبول کا نام دے دیا گیا، اور یہ اسی کو پھر نیا کیپٹل بنا دیا تھا، یعنی استنبول کو ہی پھر نیا عثمانی خلافت کا کیپٹل بنا دیا تھا. اور آپ سمجھیے کہ پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں تقریباً سب سے پاورفل لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت کا سب سے پاورفل لیڈر سلطان محمد فاتح بن گئے تھے.
اور پھر انہوں نے ایک ملت سسٹم شروع کیا تھا. یہ میں نے لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ ملت سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر مسلمان ہیں اور کرسچنز ہیں اور یہودی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو اپنی جگہوں سے نکال دیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ایک دینی سسٹم, ایک ملت سسٹم بنائیں, اس کے انڈر آپ کے سارے لوگ رہیں گے, اور ہمارا جو مسلمانوں کا سسٹم ہے چونکہ ہم لوگ غالب ہیں تو آپ لوگ ہمیں جزیہ دیں گے, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو ہم پروٹیکشن دیں گے, یعنی اپنے آپ دین پہ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہیں آپ کو کوئی منادی نہیں ہے, لیکن سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کس ملت کا آدمی ہے, اور اس لحاظ سے اس کو سزائیں اور جو بھی اسلامی قوانین تھے وہ ان کے اوپر جو مین قوانین تھے ان کے لحاظ سے ان کو اپنے قوانین بنانے کی انہوں نے اجازت دے دی تھی. اسی وجہ سے پھر یہ سلطان محمد فاتح بہت مشہور ہو گئے تھے. اچھا, اب میں نے یہ ایک تصویر کی یہ چارٹ بنایا آپ لوگوں کے لیے, تصویریں سب کی, یہ تصویریں تو میں نے گوگل سے اٹھائی ہیں, لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو میں نے سارے لکھے ہیں یہ آپ دیکھ لیں تو ایک ذہن میں ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے, تقریباً 34 to 38 سلطانز آئے تو ان کو کس طرح سے یاد رکھیں. تو میں نے اس طرح سے بنا دیا کہ اگر آپ لوگ کبھی اس کو پرنٹ کرا لیں یا اسکرین سیو کر لیں تو سلیمان شاہ سے شروع ہوا, ارطغرل, عثمان, اورحان, مراد, پھر یہ با یزید وان, پھر یہاں پہ سول وار ہوئی تھی تو اس کو آپ یاد رکھیں, پھر سلطنت دوبارہ سے ریزیوم ہوئی تھی, پھر محمد ون آئے, پھر با یزید ون آئے, پھر مراد 2 آئے, اس کے بعد یہ سلطان محمد فاتح ہیں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. اچھا, اب ہم آگے پڑھیں گے بایزید 2 کو, تو پھر اسی طرح سے بایزید 2, سلیم, سلیمان دی میگنیفیسنٹ, ان کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے, سلیم 2, اور اسی طرح سے سارے میں نے لسٹ بنا دی ہیں, تو اس کو آپ لوگ انشاءاللہ فارغ وقت میں دیکھ لیں تاکہ ذہن میں, اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے یار یہ سب ہم یاد کریں یا کیسے یاد کریں یا کیسے, تو آپ اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان چارٹس کو گو تھرو ہوتے رہیں, اور ایک ایک چیز ہر خلیفہ یا ہر سلطان کے بارے میں کوئی ایک چیز یاد کر لیں, تو سارے تو یاد نہیں ہوں گے لیکن بہرحال پھر بھی بہت سے یاد ہو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ کو اس کی کوئی سگنیفیکنس پتا ہوگی کہ اس خلیفہ کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور ہر دفعہ جس خلیفہ کا بھی میں ذکر کروں گا اس کی ڈیٹیل میں جا کے آپ کو اس کا بتا دوں گا. اسی طرح سے چلتے چلتے پھر عبدالعزیز کا جو بیٹا تھا عبد المجید, یہ پھر آخری سمجھے سلطان تھے, اور ان کو پھر ایگزائل کر دیا گیا تھا, اور پھر یہ مارچ 3 1924 کو آفیشیلی جو ہے وہ ترک خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. اس سے پہلے بھی تقریباً ختم ہی ہو چکی تھی, برٹش نے آ کے قبضہ کر لیا تھا, لیکن یہ کہ یہ آفیشیلی جو ہے اس کی ابالشمنٹ ہو گئی تھی. اچھا, سلطان بایزید دوم یہ سلطان محمد فاتح کے بعد آئے, ان کا دور تقریباً 31 ایئرز رہا. جب سلطان محمد 2 کے بیٹے سکسیسر تھے اس کے, تو یہ کہلاتی ہے گولڈن ایج. اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عباسی خلافت میں جب ہارون رشید اور مامون رشید آئے تھے تو وہ ایج گولڈن ایج کہلاتی تھی, وہ بہت سے لحاظ سے, کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ عباسی مملکت امیر تھی, انہوں نے بہت زیادہ بزنسز میں پیسے لگا کے پیسے بنا لیے تھے, علم و فضل کا بہت زیادہ دورہ تھا, ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ بنایا گیا تھا, تو دینی لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, فلسفے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے وہ دور گولڈن پیریڈ تھا. اسی طرح سے عثمانیہ خلافت کا ایک دور بھی گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے, اور یہ آپ سمجھیں شروع ہو جاتا ہے سلطان محمد فاتح سے, اور پھر یہ ختم ہوتا ہے جب سلیمان میگنیفیسنٹ جو تھا اس کے دور کے اینڈ پہ. تقریباً 100-150 سال جو ہے یہ گولڈن ایج چلی ہے ان لوگوں کی, اور ان میں ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت جو ہے کوئی پرابلمز نہیں تھیں, بس گولڈن ایج اس لیے کہلاتی ہے کہ ان کے جو بہت اسٹرانگ رولرز تھے انہوں نے مزید کیپچر کیا دوسرے علاقے, اور ان کو بہترین سپورٹ حاصل تھی, تو اس وجہ سے, اور ان کی جو یورپ سے لڑائیاں تھیں یا دوسرے لوگوں سے لڑائیاں تھیں وہ تھوڑی کم ہو گئی تھیں, کیونکہ ان لوگوں نے ان کو اپنے اندر انکلوڈ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد پہ ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. تو اس کے بیچ میں بایزید کے دور میں صفویت جو تھے, جو شیعہ ایرانی گورنمنٹ آپ سمجھ لیجیے اس کے ارد گرد جو تھے, ان سے ان کی لڑائیاں ہوئی, ریبیلین ہوئی صفویت کی طرف سے, لیکن بایزید نے ان کو دبا دیا تھا, اور بلکہ ان کے کچھ علاقوں کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا. اچھا, اس زمانے میں اگر آپ ذہن میں اب دیکھیں, سلطان بایزید کے نام سے اب آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس وقت مملوکس تھے نارتھ افریقہ میں, ایجپٹ میں اور
دوسری طرف الجیریا کی طرف، اور صفویز تھے ادھر ایران کی طرف تھے، عثمان یہ آپ کے ترکی سے شروع ہو رہے ہیں، اور پھر انڈیا کی طرف تیمور سلطنت تھی سینٹرل ایشیا اور انڈیا کی طرف، جس کو آپ پھر بعد میں دہلی سلطنت بھی وہاں پہ کریٹ ہو گئے تھے، جو بعد میں پھر مغل امپائر بھی ہو گئے تھے. تو یہ وہ دور ہے جب یہ چاروں امپائر جو ہیں چھوٹی چھوٹی چاروں طرف کھڑی ہوئی تھی. اس دور میں آٹومن امپائر شروع ہو کے فلرش کرنا شروع ہوئے، اور پھر ترکی سے نکل کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے یورپ کے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، نارتھ افریقہ میں آ گئے، حجاز میں آ گئے، اور ایران کے، اور پھر سینٹرل ایشیا، اور پھر پاکستان انڈیا کی طرف بھی پہنچ گئے تھے. اچھا، اب اس وقت یہ وہ دور بھی ہے کہ جب اسپین جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا یا نکل گیا تھا، اور کرسچنز نے دوبارہ سے، عیسائیوں نے اسپین کو کنٹرول کر لیا تھا. اور اس وقت جو ہے جب مسلمانوں کی اسپین میں حکومت تھی، اس زمانے میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اس لیے اتنے سال حکومت چلی، 400 500 سال، کہ عبد الرحمن نے جو کلچر شروع کیا تھا وہاں پہ اسپین کی حکومت میں، تو اس نے کیا کیا تھا کہ دوسرے نان مسلمس کو تنگ نہیں کرتا تھا، خاص طور سے چونکہ یہودیوں کو نکال دیا تھا ان لوگوں نے ان کی لینڈ سے جب کروسیڈ کے درمیان بھی، اور تو یہ سب جب آ کے زیادہ تر یہ اسپین میں آباد ہو گئے تھے یہودی. تو مسلمانوں نے ان کو بڑے آرام سے رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی ان مسلمانوں کے انڈر رہ رہے تھے، اپنا بزنس بھی کر رہے تھے، لیکن لڑائی جھگڑے کچھ بھی نہیں تھے. تو جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا اسپین کے اوپر، تو انہوں نے سب سے پہلے ان یہودیوں کو نکالا. مسلمانوں سے کو تو نکال ہی دیا تھا، مسلمان بھی بیچارے بے گھر ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ چونکہ آٹومن امپائر اس وقت قائم تھی، تو بایزید نے کیا کیا کہ سب سے اچھا کام کیا کہ اس نے ان یہودیوں، مسلمانوں کو تو لے ہی رہا تھا اپنے اندر کہ بھئی آ جاؤ، لیکن انہوں نے ان یہودیوں کو بھی اجازت دے دی کہ تم ہمارے پاس آ کے نہ صرف یہ کہ آٹومن امپائر کے اندر کہیں بھی سیٹل ہو سکتے ہو، بلکہ ہم تمہاری ہیلپ بھی کریں گے فائنینشلی بھی، اور موو کرنے میں اور سب چیزوں سے. تو یہ چیز اس کے کریڈٹ میں سلطان بایزید دوم کے کریڈٹ میں بھی جاتی ہے. اچھا، اب اس کے تقریباً اینڈ میں جب سلطان بایزید کا دور ختم ہو رہا تھا، تو پھر اس زمانے میں سول وار پھر شروع ہو گئی. ایک تو وہ ہوئی تھی جس میں تقریباً 4 5 اس کے جو بیٹے تھے، ایک خلیف ایک سلطان کے، وہ آپس میں لڑ گئے تھے، پھر ریگین ہو گئی تھی. اب پھر چھوٹی سی وہی جس میں سلطان احمد اور سلیم، تو ان دونوں کے درمیان جنگ آپس میں شروع ہو گئی. اور اس نے، اور چونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب تک کہ سلطان یا خلیفہ مرتا نہیں تھا اس وقت تک کہ دوسرا اسائن نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ پہلے سے کہہ تو جاتا تھا لیکن اس وقت تک کوئی کنٹرول نہیں لیتا تھا. لیکن بایزید نے جب یہ دیکھا کہ ان کے بیٹوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، تو اس نے سلیم کو نامینیٹ کر دیا، سلیم کو ڈیزگنیٹ کر دیا کہ تم اگلے خلیفہ ہوگے، یا ایکچولی اگلے سلطان ہوگے. تو اس، اور پھر یہ ہے جو اس کا احمد تھا وہ پھر بھی باز نہیں آیا. تو ہسٹری ٹیلز اس کہ پھر بایزید نہیں بلکہ جب احمد اس کے انڈر آیا سلیم کے، تو اس نے پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرا دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے آٹومن امپائر رول کے ساتھ شروع ہو گئے. اچھا، اب جو ہے بایزید 2 کے اینڈ پہ آپ دیکھیں ترکی جو ہے آپ کا چھوٹا سا علاقے سے شروع ہوا تھا یہاں سے، تو اب تقریباً آدھے سے زیادہ ترکی انہوں نے کر لیا، یورپ کے اندر کافی جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں، ادھر جا کے سینٹرل ایشیا کی طرف رشیا کے علاقے میں، یہ یوکرین اور ان جگہوں پہ انہوں نے عثمانیہ حکومت آ گئی تھی. اچھا، بایزید کا جو بیٹا تھا جس کو اس نے بادشاہ بنا دیا تھا، سلیم اول، اس نے تقریباً 8 سال حکومت کی. اچھا، سلیم جو ہے، اب یہ بھی نام یاد رکھیں، اس کو کس طرح یاد رکھیں آپ، سلیم اول کو اس طرح یاد رکھیں کہ اس نے جو ہے بیسیکلی پہلے لوگ جو ہیں وہ سلطان تھے، اور اس کے زمانے میں پھر اس نے سلطان سے چینج کر کے خلیفہ کا ٹائٹل دے دیا تھا. اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ حکومت کرے گا نا، وہی خلیفہ ہو سکتا ہے. تو حالانکہ ان کی سلطنت بہت بڑھ چکی تھی، اور ادھر مملوکس کے انڈر وہ تھیں چیزیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہلوایا. خلیفہ وہی عباسی خلافت کے لوگ اور مملوک کے جو لوگ تھے وہی کہلاتے تھے. تو جیسے ہی ان لوگوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یعنی حجاز کا ایریا کانکر کیا، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں گے سلیم اول کے دور میں خلافت شروع ہوئی، اس سے پہلے سلطنت تھی، سلطنت سے خلافت میں تبدیلی ہوئی سلیم اول، تو یہ یاد رکھیں. اور پھر لیکن یہ کہ اس کے زمانے میں ایک اور چیز ہوئی کہ وہ دوسرے جو مسلم امپائرز ہیں، جس میں آپ سمجھیے کہ
مملوک امپائرز بھی تھیں اور دوسری تھیں جو یہ صفویدس تھے. تو اس نے پھر ان جگہوں پہ حملے کر کے مسلمانوں سے لڑائیاں کی, مسلمانوں سے ٹیریٹوریز چھینی. اسی وجہ سے اس کو سلیم دا گرم بھی کہتے ہیں. سلیم دا گرم, گرم کا مطلب ہے بے رحم, یعنی وہ بہت بے رحم بھی تھا. تو اس نے پھر یہ شیعوں کو, صفوید کو سے لڑائی کی, پھر مملوک سے لڑائی کی, ان کی ٹیریٹوریز حاصل کی, اور پھر مملوک امپائر جو ہے وہ بیسیکلی اسی کے دور میں پھر ختم ہو گئی تھی, کیونکہ وہ کہاں کہاں تھی, ایجپٹ میں تھی, نارتھ افریقہ میں, سیریا میں, اور مکہ مدینہ میں. تو جب یہ ساری چیزیں اس نے قبضے کر لیے تو اب یہ خلافت شروع ہو گئی. جو لاسٹ مملوک کا خلیفہ تھا متوکل سوم, اس نے جو ہے پھر اس نے استنبول کے ایک پریزن میں بھی رکھ دیا تھا, پھر وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا تھا یہ بہت بے رحم تھا. اچھا, اور یہ ظاہر بات ہے جب مکہ مدینہ آ گیا تو یہ سلطان سے خلیفہ بن گیا. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی کبھی کبھار لوگ خلیفہ کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد, اور سلطان کا نام بھی استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں گے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف خلافت میرے خیال میں جب سعودیوں نے ان سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چھین لیا تھا سعود فیملی نے, تو پھر انہوں نے دوبارہ سے سلطان لکھنا شروع کر دیا تھا. تو اس لحاظ سے ایک ترکوں کی آپ یہ ان کو ایک عزت دے سکتے ہیں کہ وہ خلیفہ صرف اسی کو بولتے تھے جو مکہ مدینہ منورہ کے اوپر قابض ہوتے تھے. اور اس وقت تک جو ہے عباسی اور مملوک اب تقریباً سب ختم ہو گئے, اب سب مینلی عثمانی خلافت تھی. اچھا, اسی کے زمانے میں آخر میں ایک پلیگ آیا تھا, تعاون پھیل گیا تھا, جو جس کی وجہ سے سلیم ون کا انتقال ہو گیا تھا. اب اس کے دور کے اینڈ کے اوپر اب آپ دیکھیے نارتھ افریقہ میں یہ ایجپٹ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کا موروکو کے یہ تیونیسیا, اور تیونیسیا تو یہ ہے, لیکن یہ الجیریا کے نارتھ سمندر سے جو علاقے ملے ہوئے تھے ان پہ قبضہ ہو گیا, مکہ مدینہ پہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے یہ امپائر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. اچھا, اس کے بعد پھر سلیم کا جو بیٹا تھا سلیمان, اس کو سلیمان دا میگنیفیسنٹ بولتے ہیں, اور سولومن دا گریٹ, اور اس طرح کی چیزیں یورپین کتابوں میں بھی اور امریکی کتابوں میں بھی اسے کہتے ہیں, کیونکہ دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ لمبی حکومت 46 ایئرز اس نے کی, اور دوسری چیز یہ کہ اس نے بہت دوستی یاری کر کے دوسرے ریلیجن سے اور دوسرے ممالک سے رکھا, حالانکہ اپنی ٹیریٹوریز گین کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے بہت سی چیزوں میں ایسے مثالیں چھوڑیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو ون آف دا گریٹ لیڈر یا ون آف دا گریٹسٹ لیڈر آف دا ورلڈ کہنے لگے تھے. اچھا, اب یہ سمجھیے پیک ہے گولڈن ایج کی, کہ اب جو ہے بہت اسٹیبلٹی بھی ہے, ٹیریٹوریز بھی بڑھ گئی ہیں, فائنینشلی بھی یہ لوگ بہت اسٹیبل ہو چکے ہیں. تو اب یہ تقریباً پیک ہے آٹومن امپائر کی. اچھا, اس کے اوپر بھی بہت سی پروگرامز بنے ہیں, چونکہ ارطغرل اور وہ تو شروع ہے عثمانی خلافت کا, اور اس کو بہت ہی کیونکہ اردگان کے آنے کے بعد سے اب انہوں نے بہت ہی دینی چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں, لیکن یہ بہت پہلے جو شوز بنے تھے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے اوپر, تو اس میں بہت سی امورل چیزیں تھیں, مورالٹی کو کوسچن کیا گیا تھا, وچ از ٹرو, کیونکہ اس کے زمانے میں ابھی ہم ذکر کریں گے کہ کیا کیا پرابلم شروع ہو گئی تھی. تو جس وجہ سے جو ہے ٹی وی شوز آئے تھے تو لوگوں نے اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا تھا, کہ اس کے اندر بالکل کھول کے ساری ریالٹیز, اور پھر اس میں بھی ایگزیجریشن تھی, سلیمان کو بہت ہی برا دکھا دیا تھا ٹورڈز دی اینڈ, لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ سچائی تھی. یعنی ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل میں فکشن زیادہ ہے بنسبت اس سے پہلے جو سلیمان کے اوپر مووی بنی تھی, اللہ عالم. اچھا, اسی دور میں جو ہے بہت سی کنسٹرکشنز ہوئیں, وہ نئی نئی بلڈنگیں بنی. ایک جو دنیا کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے سنان, میرے خیال میں اس کا ذکر ابھی آئے گا, وہ بھی اسی کے زمانے میں تھا. اور اس کو گریٹ رولر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس کے ون آف دا گریٹسٹ گرینڈ وزیر جو تھا وہ ابراہیم پاشا, جو کہ پہلے غلام تھا, لیکن بعد میں سلیمان نے اس کو جو ہے اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا تھا کہ اس نے تقریباً پوری گورنمنٹ یہی کنٹرول کرتا تھا, حالانکہ پہلے یہ مملوک میں تھا, یعنی کہ غلام تھا, غلام کو اس نے اتنا آگے بڑھا دیا تھا. پھر جو ہے ایک اور چیز جو اس کے بارے میں مشہور ہے, اس کی بیگم تھی حریم سلطان. حریم سلطان بھی اس کی کنیز تھی, غلام عورت تھی, نان مسلم تھی, لیکن یہ کہ یہ اس کے ساتھ اس طرح عشق میں پڑا کہ اس نے پھر اس کو نہ صرف یہ کہ آزاد کر دیا غلامی سے, بلکہ اپنی بیوی بنا لیا, اور پھر اس کو بھی اتنی پاور دے دی کہ یہ پوری عثمانیہ سلطنت کو رن کرنے لگی.
لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ابراہیم پاشا ملٹری لحاظ سے، آرمی کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ تھا. حریم سلطان چونکہ سلطان کی بیوی تھی تو اس وجہ سے بہت اسٹرانگ تھی. تو ان لوگوں کی بھی آپس میں چپ خلش شروع ہو چکی تھی. لیکن یہ کہ یہ دو مین چیزیں تھیں. پھر ان کا جو سلیمان نے جو اپنا عالم تھا، جو مفتی تھا، جو گرینڈ مفتی کہلاتا تھا، وہ بھی بہت مشہور شخصیت تھی، ابو سعود آفندی. یہ جو ہے بہت مشہور عالم تھے، مفتی تھے. تو انہی سے پوچھ کے ساری چیزیں وہ کرتا تھا. تو یہ ایک تھرڈ ریزن یہ تھا اس کی گریٹنس کا. پھر یہ کہ اس نے، اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، آج کل اس کی بھی ایپیسوڈز آ گئی ہیں، باربروسا. باربروسا جو ہے وہ پائرٹ تھا اور پائرٹس کا سردار تھا. آپ سمجھے، آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا پورے میڈیٹرینین سی پہ بیسیکلی اس کا قبضہ تھا. تو اس نے، سلطان نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، سلیمان نے اپنے ساتھ ملا کے پھر باربروسا نے اس کی جو ساحلی علاقے تھے دوسرے ممالک کے، ان کو فتح کرنے میں اور پھر دولت حاصل کرنے میں اس نے باربروسا کو بہت یوز کیا. تو باربروسا کا تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے. تو یہ سارے نام اسی کے زمانے میں. پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو اس کا ہیڈ آرکیٹیکٹ تھا، اس کا نام تھا معمار سنان. معمار سنان کی عمارتیں آج بھی ترکی میں کھڑی ہوئی ہیں، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ہیں. یہ ون آف دا بیسٹ آرکیٹیکٹ آف دا ہسٹری ہے سمجھیے. اور تو اس نے اس کو امپلوائے کیا اور اس سے پھر بہت بہترین اپنا محل بھی اسی سے بنوایا اس نے، اپنا جو سلطان آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے ترکی میں. تو معمار سینا. تو اگر یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے متعلق، کہ گرینڈ وزیر اس کا ابراہیم پاشا تھا جو بہت طاقتور تھا، اس کی بیوی حریم سلطان تھی جو کنیز سے پھر شادی کر لی تھی اس نے اور اس کو بہت پاورفل بنا دیا تھا. سب سے بڑا عالم جو مفتی تھا وہ اس کا بالکل دوست تھا، ابو سعود افندی. پھر ہیڈ پائرٹ جو تھا وہ باربروسا تھا اور ہیڈ آرکیٹیکٹ جو تھا وہ معمار سنان تھا. تو یہ چیزیں اس دور میں، اور اس کو ون آف دا یعنی کہ بیسٹ رولر آف دا ورلڈ اس لیے کہلاتا تھا کیونکہ اس کے پاس اس طرح کی ساری طاقتیں تھیں جس میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشلی بھی، آرکیٹیکچرلی بھی، سمندر پہ قبضے کے لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے، اور ملٹری کے لحاظ سے بھی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس سب سے زیادہ پاورفل، عثمانیہ خلافت کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پاورفل آرمی جو تھی وہ اس کے پاس تھی، سلیمان کے پاس. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج تک سب سے زیادہ جو آرمی کی پاور رہی ہے وہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے پاس رہی ہے. اچھا، جو جانیسریز جو تھے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ شروع میں اورحان کے زمانے میں جو ہے جانیسریز یعنی کہ آرمینیا کے اور دوسرے کرسچنز اور جوز اور دوسرے نان مسلمز کو، بچوں کو لے لیتے تھے، پھر ان کی تربیت کر کے ان کو مسلمان کر کے پھر ان کو وہ بنا دیتے تھے اور پھر انہوں نے پوری آرمی سنبھالی تھی. پاس پھر گنز اور کیننز اور شپس اور ساری چیزیں آ گئی تھی. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل بن گئے تھے. اس نے بہت سی ٹیریٹوریز فتح کی، اور کیونکہ عثمانیہ خلافت کا بہت ہی ہائی دور تھا، ہائی پیک تھی، اور اس وقت جو ہے اس کے تقریباً 3 کانٹیننٹ کور کرتے تھے، یورپ، افریقہ اور ایشیا، اور اسپیشلی جو ہے حجاز کا ایریا یعنی مڈل ایسٹ کا تقریباً پورا ایریا. تو وہ کرتے، اور آج کے نقشے سے دیکھا جائے تو تقریباً 21 ملکوں پہ حکومت کرتے تھے یہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ. 21 ملکوں پہ، اگر آپ سارے ملک کاؤنٹ کریں نا، یورپ کے اور مڈل ایسٹ کے اور ایشیا کے اور سارے، تو وہ 21 بنتے ہیں. اوور آل وہ بہت ہی انصاف پسند آدمی تھا، اور جو ہے وہ چاہتا تھا کہ بہترین انداز سے رول کرے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو پروٹیکشن دے اور میک شیور کرے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دو پرابلمز تھیں جس کی وجہ سے پھر عثمانیہ خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہوا. جانیسریز چونکہ وہ بہت پاورفل بن چکے تھے، تو ان کی اور پھر یہ اس کی جو بیوی تھی حریم شاہ، ان میں آپس میں چپخلش شروع ہو گئی تھی. تو اس کے اندر ریبیلین شروع ہو گیا تھا جانیسریز میں سے، لیکن وہ اس نے کنٹرول کر لیا تھا آگے چل کے. اور ایک اور ویکنس جو اس کی تھی، وہ اس کی محبت تھی اس کنیز سے، اس غلام سے جو نان مسلم غلام تھی، غلام یعنی سلیو گرل تھی. اور وہ حرم میں، اس زمانے میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ جو کانکیوبائنز ہوتی تھیں یعنی جو لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام عورتیں ہوتی تھیں، وہ اسلامی لحاظ سے بھی اس اجازت تھی کہ وہ بیویوں کی طرح انہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بیویاں نہیں ہوتی وہ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ شروع کے زمانے میں تو 2 4 کانکیوبائنز رکھتے تھے جیسے عباسی خلافت میں. لیکن یہ کہ عثمانیہ خلافت میں آ کے پھر یہ لوگ درجنوں رکھتے تھے، کبھی کبھار
12, 20, 25, 30 खवातीन होती थी जिनको ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके लिए हरम बना देते थे। अच्छा, अब उनसे जब बच्चा होता था तो वो चूंकि सुल्तान का बच्चा होता था तो वो बादशाह तो बन सकता था, लेकिन ये कि उन उन अगर उससे शादी नहीं की हो तो उनको वो राइट्स नहीं मिलते थे उन औरतों को। तो वो जितनी ख़वातीन थीं, वो जितनी ग़ुलाम औरतें थीं, वो इस वजह से शादी करना चाहती थीं या कॉन्क्यूबाइन्स या लौंडियाँ बनना चाहती थीं, क्योंकि या तो ये कि उनके वतन से बादशाह नया बन जाएगा तो फिर उनकी अय्याशी रहेगी। दूसरी बात ये कि अगर वो बादशाह नहीं भी बन सका तो प्रिंस बन जाएगा, और प्रिंस के भी ख़ानदान वालों को वो अपने महल में रहने देते थे मरते दम तक। तो इस लिहाज से उन 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 औरतों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। तो इसलिए ये सुल्तान जो थे बड़े आराम से अपना पूरा हरम बना देते थे। लेकिन उसी में से एक औरत थी जिसका नाम रॉक्सैना था असल में, लेकिन बाद में उसको हुरैम सुल्तान का लक़ब दिया गया था। रॉक्सैना से उसने मोहब्बत हुई, उसने शादी की और शादी करके फिर वो इतनी पावरफुल हो गई और इतना कंट्रोल कर लिया उसने हुकूमत के, उसका फिर इब्राहिम पाशा से झगड़ा शुरू हो गया। और ज़ाहिर-सी बात है, अब चूँकि एक मर्द के लिहाज से जब वो इश्क और मोहब्बत में पड़ता है तो उसकी आँखें बंद हो जाती हैं। तो यही हुआ। तो उसने जो है उसकी जो गलत बातें थी, फॉल्ट्स थी, वो भी सुल्तान ने नहीं देखी, और उसने हुरैम सुल्तान ने बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस लिए, और जिसकी वजह से फिर आहिस्ता-आहिस्ता सल्तनत उस्मानिया का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसने 46 ईयर हुकूमत की, अपने एम्पायर को उसने बहुत यूरोप के अंदर तक पहुंचा दिया था, अफ्रीका में ले आया था। तकरीबन उसके अंडर 25 मिलियन लोग रहते थे पूरी एम्पायर में, तो एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। और फिर दो दो लोग जो थे उससे बहुत क्लोज थे, एक ग्रैंड वजीर इब्राहिम पाशा था और एक हुरैम सुल्तान उसकी वाइफ थी। अच्छा, अब इब्राहिम पाशा के बारे में जल्दी से थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। इब्राहिम पाशा वाज़ अ स्लेव एंड बिकेम सुलेमान्स बेस्ट फ्रेंड। वो भी जब सुलेमान की परवरिश हो रही थी तो इब्राहिम पाशा भी एक स्लेव था, लेकिन उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि उसने फिर उसको ग्रैंड वज़ीर बना दिया। ग्रैंड वज़ीर बनाने के बाद फिर उसने क्या किया कि सुल्तान की बहन से उसकी शादी भी करवा दी, तो अब उनका उनका जो कनेक्शन था वो और पावरफुल हो गया। फिर सुलेमान ने जो है इब्राहिम पाशा को ग्रैंड वज़ीर बना दिया, अपनी पूरी मोस्ट पावरफुल, और वो फिर बहुत से डिसीजंस वो ग्रैंड वज़ीर ही करने लगा था। और सुल्तान की एक थोड़ी-सी कमज़ोरी ये भी थी कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारना चाहता था, तो उसने ग्रैंड वज़ीर को तकरीबन पूरी हुकूमत दे के वो अपना आराम से फैमिली के साथ गुज़ारता था। लेकिन यहाँ जो हुरैम सुल्तान थी वो ये बर्दाश्त नहीं करती थी, तो उसकी फिर जब वो शुरू हुआ तो तकरीबन 8 से 10 साल तक इब्राहिम पाशा ने हुकूमत की। लेकिन उसके बाद फिर इब्राहिम पाशा के खिलाफ उसकी बीवी ने कान भरे, प्लस इब्राहिम पाशा को भी चूँकि उसकी क्वीन जो थी उससे हाल ख़राब थे, तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि वो बहुत एरोगेंट हो गया है, बहुत ही तकब्बुर आ गया उसमें, बहुत लालची हो गया है, उसने अपने रिश्तेदारों को जॉबें देना शुरू कर दी हैं, और बहुत सी ऐसी सीक्रेट्स थी जो वो सुल्तान को नहीं लगे। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें से कितने सच थे, कितने झूठ। और फिर सुल्तान ने सुना कि उसको बहुत से चांसेस भी दिए, लेकिन जब वो चीज़ों में बेहतर नहीं हुआ, तो फिर सुल्तान ने उसे उसकी बीवी जो थी हुरैम सुल्तान, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरह के प्रूफ कर दिया कि इब्राहिम पाशा गद्दार है, तो फिर सुल्तान ने उसको एक्ज़ीक्यूट करा दिया, यानी उसको फांसी दे दी। अच्छा, हुरैम सुल्तान जिसका असली नाम रॉक्सैना था, वो उसकी पूरी स्लेव थी, जिस तरह मैंने बताया, दे फेल इन लव, और इस तरह से उनकी शादी हुई। शादी के बाद बहुत पावरफुल हो गई, और फिर सुल्तान जो है वो सिर्फ़ उसी की बात सुनता था, किसी और की बात नहीं सुनता था। और वो जब इतनी पावरफुल हो गई तो फिर उसने इब्राहिम पाशा को मरवा दिया, और इब्राहिम पाशा के मरने के बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है वो पूरी जो आपकी आर्मी थी उसके अंदर एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर इसी तरह से जो हुरैम सुल्तान का बेटा था वो अपने बेटे को अगला खलीफा बनाने की वजह से, इसका एक और बेटा था मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा ज़्यादा कैपेबल था ग़ालिबन, लेकिन ये कि उसने फिर अपने शौहर के कान भर के उसके दूसरे बेटे को भी मरवा दिया। तो बादशाह ने खुद सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने मुस्तफ़ा को मरवा दिया ताकि हुरैम सुल्तान का बेटा जो था वो नेक्स्ट खलीफा बन सके। तो ये एक बहुत ही सैड इवेंट्स हैं जो कि हमारे पिछली खिलाफतों में भी रही हैं, लेकिन इस खिलाफत में भी एज़ यूजुअल रही। तो उसके अलावा भी सुना कि 2 दूसरे जो बेटे थे सारे, उन सबको आहिस्ता कर के किसी को मरवा दिया, और फिर कोई उस ज़माने में एक डिज़ीज़ फैला था उससे वो लोग मर गए थे। तो इसका ओवरऑल पूरा रेंज जो था
وہ بہت اچھا تھا، بہت زبردست تھا، لیکن ٹورڈز دی اینڈ جو ہے اس کی جو یہ 2 چیزیں کمزوریاں تھیں، اس کی وجہ سے پورا آٹومن امپائر بہت ویک ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو سلیم 2 جو کہ ہریم کا بیٹا تھا، پھر وہ خلیفہ بنا، اور لیکن یہ کہ بہت ویک تھا، چونکہ ظاہر بات ہے جب ماں ایسی تھی اور پھر اس کی ٹریننگ بھی بہت لاڈ پیار سے ہوئی تھی، جس طرح سے ہم نے امیہ خلافت میں بھی دیکھا تھا، بلکہ عباسی خلافت میں بھی، کہ بعض خلفاء ایسے بنے تھے کہ جو بالکل اس کے اہل نہیں تھے، تو اس وجہ سے پوری کی پوری امپائر جو ہے، پوری کی پوری خلافت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح سے یہ کمزور ہوتے 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 پھر ہمیں پتا ہے کہ 20th سینچری یعنی 1924 میں پوری عثمانیہ خلافت ختم ہو گئی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس وقت تقریباً 1566 میں جب 46 ایئرس کا دور اس کا ختم ہو رہا ہے، تو اب اس کی حکومت کہاں کہاں پھیل چکی ہے۔ پھر یہ پورے ایجپٹ سے آگے بڑھ کے آپ کا یہ سارا جو میڈیٹرینین سی کے گرد تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے جو ساحلی علاقوں پہ قبضے ہوئے نا، یہ زیادہ تر باربروسا نے مدد کی تھی، کیونکہ وہ پائرٹ تھا، وہ پانی کے جہاز اور ان کی شپس اور ان سب پہ بہت مہارت رکھتا تھا۔ اور پھر یہ پورا چیزیں آہستہ آہستہ پھر ڈاؤن فال ہونی شروع ہو گئی تھی 1566 کے بعد۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی، انشاءاللہ اب سوال جواب کے لیے اوپن کرتے ہیں سیشن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔